अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान दिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम के अंदर सब बात कर रहे हैं आर्टिकल 243 यानी जो अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें जो असल वारदात अदलिया के ख़िलाफ़ डाली जा रही है और उन हाई कोर्ट के 5 जजेस जो इस कौम के हीरो तस्वर किए जाते हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, इस वीडियो के अंदर तफसील से ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो पीपल्स पार्टी का प्लान है वो भी सामने आ चुका है, जो खुफिया एक वारदात है उनकी भी, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो क्या है। और इससे पहले कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, एक पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी जो इमरान खान का अपने वकला और MPs MNAs के हवाले से जो उनकी हिदायत थी और बड़ा वो सख्त गुस्से में थे। इमरान खान का ट्वीट भी सामने आ चुका है और वो बड़ा सख्त उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनिशियली इस पे बात कर आपसे आने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़ा ही अहम इमरान खान की हिदायत इस हवाले से है कि उन्होंने कहा है कि जो अदालतें हैं वो मेरे केसेस मुकर्रर नहीं कर रही और मेरी जो रिहाई का मामला है वो सिर्फ अदालतों के ज़रिए होना है, लिहाजा अब हमारे वकला और जो हमारी पार्टी के MNAs MPs हैं वो उस वक्त तक वो जाके अदालतों में बैठें, धरना दें और उस वक्त तक ना उठे जब तक ये केसेस लग नहीं जाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिदायत है। यानी आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे PTI के वकला और PTI के MNAs MPs हैं वो जाके बैठ जाएंगे और वो कहेंगे कि या तो हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात करवाएं, हमें वो यकीन दहानी कराएं या हमारे केसेस लगवाएं। तो ये उसकी तफसील मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी तो मैंने कहा आपके सामने रखूं। वसीम मलिक साहब, 5 हाई कोर्ट के जजेस जो नहीं टूटे, जिनको धमकियां भी दी गई, सब कुछ किया गया और उनको कहा गया कि आपको सबक सिखाया जाएगा, उनको सबक ना सिखाया जा सका। उनके ऊपर प्रेशर भी था कि वो रिज़ाइन कर जाएँ, वो नहीं, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो एक तो 243 के ऊपर हमने कल की वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से बात की थी, प्राइम मकसद तो इसका यही है। दूसरा ये है कि आईनी अदालत का क़याम है, आईनी अदालत का क़याम हो या आईनी बेंच हो, वो ऑलरेडी उनको सर्व कर रहा है, उसके अंदर तो शायद बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो जजेस का ट्रांसफ़र है ये डायरेक्टली रिलेटेड है उन्हीं जजेस की तरफ कि जो काबू नहीं हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे। तो ज़रा तफसील से इस मामले को एक्सप्लेन करें। अच्छा, देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम आइन के आर्टिकल 243 में होने वाली मुजव्वज़ा तरमीम और वो किस हद तक जाएंगे, उसमें क्या ये अख्तियार जो है वो अब वफाकी हुकूमत या अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो कि आइन की असल रूह है उससे लेकर एक फ़र्द वाहिद को दिया जा रहा है या फ़ैसला साजी में उसका किरदार बढ़ाया जा रहा है आर्म फोर्सेस से मुतालिक, उस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। देखिए रिजवान साहब, एक चीज़ है और वो बड़ी ख़ास है, इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी का जो हाल है, अब बहुत सारे लोग हमें भी ये कहते हैं कि आप जी पाकिस्तानी अदलिया से मुताल्लिक़ गुफ्तगू क्यों करते हैं, अब मज़ीद पाकिस्तानी अदलिया से क्या निकलना है। 26वीं तरमीम के बाद तो ख़त्म हो गई। तो मेरा ये मानना है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, बल्कि ये एक हकीकत है कि इस पूरे मौजूदा सिस्टम में यू नेम इट, इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत कुछ कंप्रोमाइज़ है और कुछ उसका उस तरह से ना तो सकत है और ना ही कोई मजाज है कि इतने वो इमरान खान की तरह इनकलाबी बने या इमरान खान की तरह मज़ाहमती बने या कोई ग्राउंड पे कोई बाकायदा जो आप कह लीजिए कि एहतजाज निज़ाम को चैलेंज नहीं कर सके। किस्सा मुख्तसर एक वाहिद तबका था जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी जो खड़ी हुई। जुडिशरी के अंदर वकील नहीं थे, वकील कुछ नाम है, यानी आप नाम ले लीजिए, नौजवान वकला की बड़ी तादाद है, मुनीर मलिक साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, चैलेंज नहीं कर सके। देखिए चैलेंज उन्होंने अपनी हद तक किया, कुछ उन्होंने 1-2 रैलीज निकाली, वकला की बड़ी तादाद उनके साथ नहीं आई, लेकिन हर फोरम पर उन्होंने इसके खिलाफ बात की। जजेस एक ऐसा तबका था जो कि इसके खिलाफ खड़े हुए। आप लोअर कोर्ट से ले लें, कई ऐसे नाम हैं जो कि सरफेस तक भी नहीं आते। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लें, आप पेशावर हाई कोर्ट से कुछ नाम ले लें, बलूचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पर ठीक है खुल कर लोग नहीं बोले, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जजेस हैं जो आइन और कानून के मुताबिक और अपने हल्फ के मुताबिक फ़ैसला देते हैं। विसल ब्लोअर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, सबसे की किरदार उनका था। और फिर ये बात यहीं तक नहीं, ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनके साथ क्या होगा, इनके खिलाफ जो एक खुफिया मंसूबा बनाया गया था वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस तक नहीं रुकेगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस अकील अब्बासी और 1-2 और भी नाम हैं, जस्टिस मलिक शहजाद हैं, जस्टिस अरफान सदात खान हैं। ये वो तमाम जजेस हैं जो कि खड़े हुए, जिन्होंने अगर उनके पास कोई केस आया तो उन्होंने उस पर फैसला किया। वो 26वीं आईनी तरमीम को मानने को कतन तैयार नहीं है।
تو ان کو بھی سبق سکھایا جانا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی بات کریں, سب کو معلوم ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 میں جہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جج کا ٹرانسفر اس کی کنسنٹ سے ہو سکتا ہے, تو اب اس کو ریپلیس کر کے وداؤٹ کنسنٹ یا کنسنٹ کا لفظ ختم کر کے ایک امینڈڈ آرٹیکل 200 لایا جائے گا, جس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جس طرح سے آپ کی بیوروکریسی, آپ کا ایک محکمہ ہے جو کہ افسران آپ کے ماتحت ہوتے ہیں, آپ کہیں بھی کسی بھی وقت جب آپ کو سرو نہیں کر رہے ہوتے, آپ کے مقصد کی, آپ کی ناجائز سیاسی خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ اٹھا کے دوسرے صوبے میں یا پسماندہ علاقوں میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ ان کی سزا کے طور پر ہوتا ہے. تو عدلیہ چونکہ اب ایک ماتحت محکمہ بن چکا ہے, ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہونے جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہے رضوان غلزائی صاحب کہ 1 دسمبر کا سورج جب طلوع ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوں گے, اور اس میں بھی ایک جج صاحب ہیں جیسے طارق محمود جہانگیری, ان کے خلاف تو نیکسٹ لیول کی پلاننگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 ججز میں سے سب سے زیادہ ہارڈ لائنر کون ہے. جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق, ویسے پانچوں کے پانچوں اپنے اصول پر, آئین پر پابند ہیں, وہ کسی قسم کا کوئی بھی جو سرنڈر ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق, ان کو سبق زیادہ سکھانا ہے, اور ان کو اگر ہم دیکھیں پختونخوا میں نہیں بھیجا جائے گا, پنجاب میں بھی ممکن ہے نہیں بھیجا جائے, سندھ میں بھی نہ بھیجا جائے, بلوچستان جیسے بیوروکریسی کا تبادلہ ہوتا ہے نا بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں, ان 2 ججز کو بلوچستان بھیجنے کی اطلاعات ہیں, اور ان 2 ججز کو پرنسپل سیٹ میں بھی نہیں یا اکٹھا نہیں, کوئی ایک بینچ میں ہوگا, کوئی ایک پرنسپل سیٹ ہائی کورٹ کی وہاں پر ہوگا. جیسے سمن انہیں سندھ ہائی کورٹ میں بھیجنے کا منصوبہ ہے. جسٹس محسن اختر کیانی بچتے ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی کو میرے خیال میں پنجاب اور پنجاب ہائی کورٹ کے کسی ایک بینچ میں بھیجنے کا منصوبہ ہے. جیسے طارق جہانگیری کا کیس جو ہے, چونکہ ہم یہ رپورٹ کر چکے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل انہیں نوٹس کر چکی ہے, ان کا معاملہ وہ جعلی ڈگری والا, وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا, انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل کو ری کانسٹیٹیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس ترمیم کے ذریعے. دیکھیے, جب آپ وفاقی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس پاکستان سربراہ ہیں, 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں اور 2 ہائی کورٹ کے ججز ہیں. جب آپ وفاقی آئینی عدالت بنائیں گے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی سربراہی دیں گے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کو, جو کہ جسٹس امین الدین خان کو ملے گی. تو سپریم جوڈیشل کونسل بھی, جسٹس امین الدین خان ویسے تو ریٹائر ہو رہے تھے لیکن اب ریٹین کر رہے ہیں, اور 70 سال تک وہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ رہیں گے. اور وفاقی آئینی عدالت کے ہر جج کی عمر 70 سال ہوگی. 70 سال ہوگی ہر جج کی. کچھ نئے وکیل بھی شامل ہیں, وہ بھی آئیں گے, اور ممکن ہے کہ کوئی ماضی کے ریٹائرڈ جج, ایڈہاک جج بطور قاضی فائز عیسیٰ, ان کا بھی نام سرفس پہ آ رہا ہے. اب یہاں تک معاملہ نہیں رکتا, جب قاضی پھر آئے گا. قاضی ممکن ہے کہ وہ 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کردار جو کہ اس نظام کا آرکیٹیکٹ تھا, وہ واپس آئے, اس کو اس کی خدمات کا صلہ دیا جائے. میڈل تو نہیں دیے گئے, خدمات کے صلہ ہی دیے جا رہے ہیں. جی ہاں, خدمات کے صلہ دیے جا رہے ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کو نہ صرف نکالے جانے کا منصوبہ ہے بلکہ اس کے بعد ان کی تنخواہ, ان کی مرات, ان کی پینشن تو ویسے نہیں ہوگی, لیکن اب تک کی جتنی وہ تنخواہیں لے چکے ہیں اطلاعات کے مطابق وہ بھی واپس لی جائیں گی, اور شاید ان کی گرفتاری تک بھی معاملہ جائے. اب وہ جانا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے. 5 ججز سے متعلق یہ منصوبہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے بارے میں جہاں میں نے آپ کو کہا, تو ممکن ہے کہ انہیں بھی سپریم جوڈیشل کونسل سے, لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی ریفرنس فلوٹ نہیں ہوا. خیر یہاں پر ریفرنس کا جیسے جہانگیری کا فیک ڈگری کا معاملہ جس طرح سرفیس پہ آیا, جس طرح سے اس میں بدنیتی کی گئی, وہ ہم سب کے سامنے ہے. لیکن چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی کچھ ایسی چیزیں نہیں لکھی جو کہ اس مجوزہ ڈرافٹ میں ہو سکتی ہیں, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ کنفرم ہے, ان ججز کو سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی طرح سپیئر نہیں کیا جانا. اب اس میں کیا نیا طریقہ نکالا جاتا ہے, کوئی اس طرح سے امینڈمنٹ کی جاتی ہے, کوئی نیا اوتھ آتا ہے, تو ڈرافٹ آئے گا تو پھر ہی سامنے آئے گی, لیکن ان سے ان کی خدمات واپس لی جانی ہے. انہیں جوڈیشری میں اب یہ نظام برداشت نہیں کرے گا, اور یہ باقیوں کے لیے بھی میسیجنگ ہوگی. اب اس کا طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے, بہرحال یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہوں یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد ججز ہوں, آزاد منچ ججز ہوں, جو اس نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, ان کے لیے یہ منصوبہ ہے. صحیح ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں, یہ کل لوگوں نے بڑا کہا کہ جی ایک جرأت کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس کو پبلک ڈسکورس میں لے آئے, اور انہوں نے لیک کر دیا وہ مسودہ یا وہ جو ترامیم آ رہی ہیں. لیکن اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو آج اسحاق ڈار نے کہا کہ 7 نومبر کو ہم یہ پیش کر دیں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر یہ بل. اچھا,
اس کے علاوہ 6 تاریخ کو بلاول نے کہا کہ ہماری سی سی کی میٹنگ ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں کہ بلاول جو ہے وہ کچھ چیزیں ٹویٹ کریں گے. بلاول کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے جو ان کے جو مسائل ہیں 18ویں ترمیم سے متعلق وہ ہیں NFC اور دو جو شعبے ہیں تعلیم اور پاپولیشن، ان کو صوبوں سے واپس لے کے وفاق کو دینا. اس پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مان جائیں گے جب یہ ترامیم واپس لے جائیں گی، اور پھر 7 کو بل پیش ہو جائے گا، 2-4 دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور بل منظور ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہفتہ 10 دن اور مزید لگا لیے جائیں، لیکن اس بل میں یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر آن بورڈ ہے، اور پیپلز پارٹی اس ترمیم کو ووٹ دے گی ہی دے گی. یعنی اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کسی بات پہ، ہاں ان کو جن چیزوں پہ اعتراض ہے وہ چیزیں وہ خود سے ڈالی ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا، یہ NFC ایوارڈ اس کا صوبوں کے مالیاتی معاملات کا تحفظ، کچھ ایسے شعبے جس میں غالباً تعلیم اور آبادی سے متعلق معاملات ہیں، یہ کنٹراڈکٹری ہیں 18th امینڈمنٹ کے. اس میں ہوگا یہ کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ انیشیل ڈرافٹ میں تھے، نہیں مجھے نہیں لگتا یہ انیشیل ڈرافٹ میں تھے، یہ ان کے ٹویٹ میں تھے تاکہ یہ پبلک ڈسکورس میں آئے، ڈسکشن میں آئے. اور اب سب چڑھ دوڑے ہیں پیپلز پارٹی پہ، بڑے ہی کوئی سادہ لو ہمارے بھی انسان ہیں کہ جی وہ بلاول تو کہتے تھے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کچھ ہوا تو میں لانگ مارچ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ چاہے کوئی پری پلان بھی کر رہا ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. CC کا اجلاس ہوگا، اس کا ایک اعلامیہ آئے گا، 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے اور وہ ترمیم واپس ہو جائیں گی، آئیں گی نہیں، ڈرافٹ نہیں ہوگا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. وفاقی حکومت کہے گی کہ ہم نے پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، 18th امینڈمنٹ میں یا جمہوریت کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں، ہم یہ کنسنسس سے آگے چلنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم یہ چیزیں ڈرافٹ سے نکال رہے ہیں. اور ایک ایسا ڈرافٹ آئے گا جس میں نہ تو NFC ایوارڈ کا معاملہ ہوگا، نہ ہی 18 امینڈمنٹ کے کنٹراڈکٹری کچھ چیزیں ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے کسی ضلع میں جا کے ایک جلسہ کریں گے، اس میں اپنی اس کو وہ وکٹری گنوائیں گے، اور اس کے بعد آ کر لائن میں لگ کر جوڈیشری کو آئین کی جوڈیشری کی تدفین اور فرد واحد کو بادشاہت کے لیے آ کر لائن میں لگ کر ووٹ کریں گے. یہ سارا منصوبہ ہے. لیکن ہم اینڈ میں ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم براہ راست پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو ان اے لانگر رن اس ملک کے نظام کو تو وہ برباد کر رہی ہے، فرد واحد اور بادشاہت کا نظام اور آئین کی تدفین ہونے جا رہی ہے. لیکن وہاں پر ایک اور سوچ بھی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو درست کرنا ہے تو پھر آپ پستی کی جس نہایت تک جاتے ہیں آپ جانے دیں. جو چیزیں بہت عرصے بعد ہونی تھی اب وہ جلدی ہو رہی ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. چلیں ہم اپنی تسلی کے لیے کہ یہ بات کر سکتے ہیں، اور حقیقتاً بھی ایسا ہے کہ یہ سسٹم آپ نہیں چلا سکتے. تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ عمران خان کو براہ راست کوئی نقصان ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آئینی بینچ ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت بنا دی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آئینی بینچ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ججز ہیں ٹرانسفر کر دیے جائیں، وہ کون سے عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں، اور اگر لگ بھی رہے ہیں تو فیصلے پہ عمل درآمد کون سا ہو رہا ہے جوڈیشری کا. سپریم کورٹ کے ججز کو اگر نکال دیا جاتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی عمران خان کے خلاف براہ راست آئے گی. چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہے، ویسے وہ کون سا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسنٹ سے ہونا تھا، ابھی تک وہ اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر نہیں لگا رہے. چیف الیکشن کمیشنر وہ اپنی مرضی کا تعینات کر دیتے ہیں. چھوڑ دیں NFC اگر چھیڑتے بھی تو کون سا پختونخوا کو اس کا حصہ NFC کے مطابق مل رہا ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیتے ہیں، اچھا ایگزیکٹو مجسٹریٹ یہ آپ بحال کر دیتے ہیں، جب وہ بحال کریں گے تو اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ کون سا PTI کے حق میں کام کر رہی ہے، وہ کوئی غیر آئینی اقدامات میں آپ کا کام ساتھ نہیں دے رہی. MPOs سے لے کر آزادی اظہار رائے سے لے کر احتجاج کے حق سے لے کر ہر غیر آئینی اقدام بیوروکریسی کر رہی ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے 3 MPOs کے تحت آرڈر کیے، لوگوں کو غلط گرفتار کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیا، کیس چلا اور حکم دیا کہ ان کو برطرف کیا جائے. وہ آج بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے. اور اس ایک اور معاملے پہ کہ یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہی بحال نہ ہوئی نا تو پھر ایک کام ہو سکتا ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تمام صوبوں کی جو پولیس ہے اسے وفاق کے زیر انتظام کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے شاید کوئی 18ویں ترمیم آ جائے، 28ویں ترمیم آ جائے، وہ تو فیصل واڑا نے کہا آ سکتی ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد 27ویں آئے، 28ویں آئے. یہ آنا کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہو گئی ہے. اب یہ روٹین بن چکی ہے، اب یہ نیو نارمل بن چکا ہے. اور جو 26ویں ترمیم کو جس نے ووٹ دیا ہے نا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے پلیٹ میں ویسے ہی رکھ دیے ہیں. ان کو 27ویں بھی ووٹ دینا پڑے گا، 28ویں بھی ووٹ دینا پڑے گا. اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ اقتدار میں بھی نہیں رہیں گے اور ان کے کرپشن کیسز کھل جائیں گے اور وہ جیلوں میں ہوں گے. ایک بات کا جواب دے، پاکستان ہے، یہاں حالات بدلتے، واقعات بدلتے، جذبات بدلتے دیر نہیں لگتی. عمران خان صاحب کل کو واپس آتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں. یہ جو آئینی ترامیم ہیں
یہ کس کے گلے پڑیں گی؟ اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان حکومت میں نہ بھی آئے، اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان ترامیم کو لے کر روئیں گی. وہ جیسے کہتے ہیں کہ روئیں چیخیں پٹیں، پھر نہ تو آپ کو کوئی کندھا دینے والا ہوگا اور نہ ہی آپ کے کوئی آنسو پوچھنے والا ہوگا. لیکن آپ یہ کمال دیکھیں، ایک صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب 3 ماہ سے اس ترمیم کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میں صبح جب میں نے یہ چیز پڑھی تو میں نے سوچا کہ ذوالفقار علی بھٹو، پروفیسر غفور، خان عبدالولی خان، نوابزادہ نصر اللہ، غوث بخت بزنجو اور اس طرح کے لوگوں کا جو آئین ہے، ملک معراج محمد خان، ان لوگوں نے آئین بنایا تھا اور وہ آئین محسن نقوی کے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو تبدیل کر دو. اور آئین بنانے والوں کے جو وارث ہیں وہ لائن میں لگ کر ووٹ کریں گے. ہاں، نواز شریف اور زرداری کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے. اس نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.